आहिला को घर छोड़कर वो दोनों घर गए। मामा, मामा देखें कौन आया है। इसने घर दाखिल होते ही हंसपे मामूल ऊंची आवाज़ में अरीज बेगम को पुकारा। कितनी दफ़ा तुम्हें कहा है, यूं झाइलों की तरह ऊंची आवाज़ में मत पुकारा करो, लेकिन तुम। वो सीढ़ियों से उतरते इसे हमेशा की तरह इसके ऊंचा बुलाने की वजह से डांट रहे थे कि आधी सीढ़ियों पर पहुंचते ही इसके साथ बाकर को देखकर वो खुशी से जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरती इस तक पहुंचे। अरे मेरा बेटा आया है, माशाल्लाह। इन्होंने इसकी पेशानी चूमी। इसने भी इनकी अकीदत से पेशानी चूमी। अरे मैं भी हूँ मम्मा। आप तो बी के आते ही मुझे इग्नोर करना शुरू हो गई। इन्हें इसकी रूठी आवाज़ सुनाई दी। नहीं मेरी जान, मैं और मम्मा भला तुम्हें कैसे भूल सकते हैं। बाकर इसे साथ लगाते सोफे पर बैठ गया। और सुनाओ, सदफ कैसी है, बच्चे कैसे हैं। अरीज बेगम ने इसके लिए जूस का गिलास किचन से लाते इसे पकड़ाकर अपनी बहू और पोतों के बारे में पूछा। वो भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह जल्द इनके साथ चक्कर लगाऊंगा। वो भी आपको बहुत मिस करते हैं, बाकर ने मुस्कुराकर बताया। तुम्हें कितनी बार कहा है कि अब तो यहाँ हमारे साथ शिफ्ट हो जाओ, लेकिन तुम मानते ही नहीं हो, इन्होंने खफकी से कहा। मामा इंशाअल्लाह जल्द होऊंगा यहाँ शिफ्ट, इसी सिलसिले में यहाँ आया हूँ, इसने जूस का सिप लेते हुए कहा। चलो तुम जाओ फ्रेश हो लो और फिर आराम करना, वरना अफजाल साहब के आते ही तुम लोगों ने अपनी बातें शुरू कर लेनी है और फिर होता रहा आराम तुम्हारा। जी मामा। और तुम कहाँ निकल रही हो, जल्दी से फ्रेश होकर आओ और मेरी मदद करो किचन में। आज मैं सारी डिशेस अपने बेटे की पसंद की बनाऊंगी। इसे भी कमरे में जाते देखकर इन्होंने इसे सख्ती से किचन में आने का कहा, क्योंकि काम के मामले में वो बहुत कामचोर थी, इसलिए इन्होंने ज़रा सख्ती से कहा। जी मम्मा। इनकी सख्ती से कहने पर वो मुंह बसोरती कमरे की तरफ चल दी, जबकि अरीज बेगम खुशी खुशी किचन में चली गई। अरीज बेगम की एक बहन थी जिनकी शादी के काफ़ी साल तक कोई औलाद ना हुई, तो अरीज बेगम ने अफजाल साहब से इजाज़त लेकर बाकर को इनकी गोद में डाल दिया। जब वो पैदा हुआ था, बाकर के 3 साल बाद फारिया पैदा हुई। जब बाकर बड़ा हुआ तो अरीज बेगम की बहन ने इन्हें बता दिया था कि वो इनका नहीं बल्कि अरीज का बेटा है। इस पर इसने शोर मचाने के बजाय अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने इसे दो दो प्यार करने वाली माएँ दीं। कुछ अरसा पहले ही इनकी बहन का इंतकाल हो गया था और तब से अरीज बेगम इसे यहाँ शिफ्ट होने का कह रहे थे। बाकर की बीवी आमना और 2 बेटे साकिब और मोहित थे। रात के खाने पर सब बैठे हुए थे। अस्सलाम वालेकुम। बाकर की आवाज़ पर अफजाल साहब ने पीछे देखा और खुशी से उठकर गले लगे। बरखुदार, तुम अब इतने बड़े हो गए हो कि बाप को अपने आने की इत्तला देना भी ज़रूरी नहीं समझते, इन्होंने शिकवा किया। बाबा सॉरी, मैं आप लोगों को सरप्राइज़ देना चाहता था, लेकिन गुड़िया ने मुझे आइसक्रीम पार्लर में देख लिया और मेरा सारा सरप्राइज़ ख़राब हो गया, इसने इनके शिकवे पर मुस्कुराकर कहा। अब शिकवे बाद में कर लीजिएगा, बच्चे को खाना तो खाने दें। हाँ बैठो, फिर मुझे अपने पोते की सारी शरारतें भी सुननी हैं। श्योर बाबा, वो मुस्कुराया। खाना खाने के बाद वो सब लाउंज में बैठ गए और बाकर इन्हें साकिब की बातें बताने लगा। बी, साकिब तो दिन ब दिन शरारती और तेज़ होता जा रहा है। मैंने बहुत कोशिश की कि वो अपने फुप्पो पर ना जाए, लेकिन फिर भी वो तुम पर चला गया, इसने मसनूई अफसोस से कहा। अभी तो आप इसे यहाँ लाएं, फिर देखिएगा कैसे मैं और वो मिलकर दूसरों को जीना हराम करते हैं, इसने अपने इरादे बताए। फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है, हमारा भी और पड़ोसियों का भी, अफजाल साहब ने हंसकर कहा। और बताओ, तुम रुकोगे कि नहीं। बाबा कल चला जाऊँगा, यूनी से ऑफ था आज, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे मिलाऊँ, और ट्रांसफ़र के कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने थे, तो वो भी हो जाएगा। सही, कब तक ट्रांसफ़र हो जाएगा तुम्हारा इस शहर में। बाबा इंशाअल्लाह जल्द हो जाएगा, अपने दोस्त से बात की थी मैंने, इसने कहा है कि वो जल्द करवा देगा। अल्लाह वो दिन जल्दी लाए जब तुम और मेरे पोते हमारे साथ रहें, और फिर हम फारिया की धूमधाम से शादी करेंगे। अरीश बेगम की बात पर सबने आमीन कहा। कमरे में आकर फारिया ने काफ़ी देर सोने की कोशिश की, लेकिन इसे नींद नहीं आ रही थी। कल इतवार था, इसलिए वो भी बेफिक्री से लैपटॉप पर मूवी देखने लगी। इसने हैंड फ्री लगाई हुई थी,
اس لیے اسے کسی کے آنے کی آہٹ محسوس نہ ہوئی۔ وہ دروازے کا لاک کھول کر کمرے میں داخل ہوا، اور اس کے لیے گھر میں داخل ہونا یا کمرے کا لاک کھولنا کوئی بڑا کام نہیں تھا، یہ تو اس کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ آرام سے دروازہ کھول کر وہ دروازے کے ساتھ کھڑا ہو کر اسے دیکھنے لگا، جو وائٹ کھلے ٹراؤزر پر براؤن شرٹ پہنے، گود میں لیپ ٹاپ رکھے ہینڈ فری لگائے مووی دیکھنے میں مگن تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے کانوں سے ہینڈ فری اتارے۔ فاریہ نے چونک کر ہینڈ فری اتارنے والے کو دیکھا تو سامنے آئس کریم پارلر والے لڑکے کو دیکھ کر وہ حیران ہو گئے۔ بھلا وہ کیسے یہاں؟ تمہاری اتنی جرأت کہ تم میرے گھر یا میرے کمرے میں گھس آئے ہو؟ تمہیں تو میں ابھی بتاتی ہوں ذلیل انسان۔ وہ کڑے تیوروں سے بیڈ سے اتری اور اس پر جھپٹی۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے جو وہ اسے مارنے کے لیے استعمال کر رہے تھے، اور مسکراتے ہوئے بولا، ہمت کی تو بات ہی مت کرو۔ ہمت تو مجھ میں اتنی ہے کہ میں تمہیں ابھی کے ابھی یہاں سے اٹھا کر لے جا سکتا ہوں، اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ تم مجھے اٹھا کر لے جاؤ گے ذلیل انسان؟ کہتے ساتھ ہی اس نے پوری قوت سے اپنا گھٹنا اوپر اٹھا کر اس کے پیٹ پر مارا۔ وہ پیٹ پکڑ کر تھوڑا سا دور ہوا۔ اس کے دور ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فاریہ نے بیڈ پر سے کمبل اٹھایا اور اس کے اوپر ڈال کر اسے تھپڑوں اور مکوں کی بارش کر دی۔ وہ اندر سے ہی خود کا بچاؤ کر رہا تھا۔ جب اسے لگا کہ وہ خود پر سے کمبل ہٹا رہا ہے تو وہ اسے وہیں چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی اور بھاگ کر کے کمرے کا دروازہ نوک کیا۔ گڑیا تم اس وقت یہاں؟ خیریت؟ اس نے اس کے پھولے ہوئے سانس کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ میرے کمرے میں کوئی گھس آیا ہے۔ چلو۔ وہ غصے سے اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس نے کمرے کا لاک کھولا تو کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے حیرت سے کمرے کو دیکھا۔ بیڈ شیٹ اپنی جگہ پر صحیح سے پڑی تھی۔ یہاں تو کوئی نہیں ہے گڑیا۔ میں نے اس کے پیٹ میں گھٹنا مارا تھا اور پھر اس پر کمبل ڈال کر میں آپ کو بلانے کمرے میں گئی تھی۔ اس نے ایک بار پھر کمرے کو دیکھتے ہوئے باقر کو جواب دیا۔ وہ خود حیران تھے کہ وہ اتنی جلدی کہاں چلا گیا۔ رکو میں واش روم چیک کرتا ہوں۔ باقر نے واش روم چیک کیا تو وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ تم نے یقیناً خواب میں ایسا دیکھا ہوگا۔ چلو جاؤ، ریلیکس ہو کر سو جاؤ۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھاتا اسے سونے کی تاکید کرتا چلا گیا۔ وہ بھی حیران پریشان سی لیٹ گئی۔ گھر آ کر بھی اسے ایک پل کا سکون نہیں ملا تھا۔ بار بار نظروں کے سامنے وہ منظر آ کر اس کا خون کھلا رہا تھا۔ وہ ایسا تو نہیں تھا، وہ تو شرارتی سا تھا، بات کو ہوا میں اڑانے والا، لیکن اس کے معاملے میں وہ بھی عاشقوں کی طرح نکلا تھا جو اپنے پیار کو کسی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ ایک سیکرٹ ایجنٹ اور پارک آرمی کا ممبر تھا۔ اس کے جسم میں وطن کی محبت خون کی طرح دوڑتی تھی، لیکن اب اس کے خون میں اس کی محبت بھی خون کی طرح گردش کرنے لگی تھی۔ علی جو اسے صرف دھمکانے آیا تھا، اس نے اپنے سورسز سے پتہ کروایا تھا، اور پتہ کروانے پر اسے معلوم پڑا کہ وہ اس کا بھائی ہے۔ یہ جان کر اس نے سکھ کی سانس لی تھی۔ وہ یہاں صرف اسے یہ باور کروانے آیا تھا کہ وہ صرف اس کی ہے، لیکن وہ تو اس پر شیرنی بنی جھپٹ پڑے اور اس پر کمبل ڈال کر اسے مارنے لگے۔ اس نے اپنے اوپر سے کمبل ہٹایا تو وہ دروازے سے باہر جاتی دکھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس تک پہنچتا، وہ کمرہ لاک کرتی چلی گئی۔ کچھ دیر بعد باہر سے آتی دو لوگوں کی قدموں کی چاپ پر وہ جلدی سے کھڑکی کی طرف بڑھا اور نیچے چلا گیا۔ آپ نے بات کی تھی شیروز سے؟ سوتے ہوئے انہوں نے ساجد صاحب سے پوچھا۔ ہاں کی تھی، لیکن وہ مروہ کو صرف اور صرف دوست اور کزن سمجھتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور سب سے اہم بات، وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے اور اسی سے شادی بھی کرنا چاہتا ہے۔ تمہیں اس بات سے کوئی اعتراض تو نہیں؟ ساجد صاحب نے چشمہ اتارتے خود پر کمبل اوڑھتے ہوئے کہا۔ مجھے بھلا کیوں کوئی اعتراض ہوگا؟ میرا بیٹا ہے وہ، مجھے اس کی خوشی عزیز ہے۔ بس مجھے شمع کو انکار کرنا برا لگ رہا ہے۔ کتنی آس سے اس نے شیروز کا کہا تھا، انہوں نے افسردگی سے کہا۔ مروہ کے نصیب میں اللہ نے کوئی بہتر شخص ہی لکھا ہوگا، اور پھر جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں۔ جس کے نصیب میں جو لکھا ہے اسے وہی ہم سفر کے طور پر ملنا ہے۔ جی، کہہ تو بالکل درست رہے ہیں آپ۔ چلیں اب لائٹ آف کر دیجیے۔
شمع بیگم نے اٹھ کر لائٹ آف کر دی۔ شیروز 2 دن سے اس کا بغیر ناشتے کے جانا اور پھر اس کا بجھا بجھا سا چہرہ نوٹ کر رہا تھا۔ اسے لگا کہ شاید کوئی پریشانی ہے جو وہ ہچکچاہٹ میں شیئر نہیں کر رہی۔ یہی پوچھنے کے لیے اس نے اس کا کمرہ نوک کیا۔ آپ؟ آئلہ نے دروازہ کھول کر کہا۔ ہاں، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، بلکہ کچھ پوچھنا ہے۔ جی؟ کیا تمہیں کوئی پریشانی ہے یا کوئی ایسی بات جو تمہیں پریشان کر رہی ہو؟ نہیں تو؟ آئلہ نے ہکلا کر کہا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ اگر تم سچ بول رہی ہوتی تو تمہارے لہجے میں ہکلاہٹ نہ ہوتی اور نہ ہی تمہاری نظریں جھکی ہوئی ہوتی۔ شیروز کے درست اندازے پر وہ لب چبانے لگی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ کوئی سر پھرا آدھی رات کو اس کے کمرے میں گھس آتا ہے اور اسے اپنا کزن بتا کر اسے اسکول سے لے جاتا ہے۔ دیکھو آئلہ، اگر کوئی ایسی بات ہے تو تم شیئر کر سکتی ہو۔ ایسے تو کوئی حل نہیں نکلے گا اگر اس کو خود تک محدود رکھو گی تو، بلکہ تم اس پریشانی میں خود کو بیمار کر لو گی۔ 2 دن سے نوٹ کر رہا ہوں تمہیں کہ تم نہ تو ناشتہ کرتی ہو اور نہ صحیح سے کھانا کھا رہی ہو۔ شیروز نے اپنی بات کر کے اسے دیکھا جو سر جھکائے لب چبا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ مزید گویا ہوا۔ دیکھو، ہم تمہارے اپنے ہیں، ہم سے تم اپنی بات شیئر کر سکتی ہو۔ اگر مجھ سے نہیں کرنا چاہتی تو بابا سے کر لو، وہ تمہاری پریشانی کا بہتر حل نکالیں گے۔ یا پھر تم ہمیں اس قابل نہیں سمجھتی کہ اپنی پریشانی ہم سے شیئر کر سکو؟ ایسی بات نہیں ہے، اگر مجھے کوئی پریشانی ہوتی تو میں ضرور بتاتی۔ صحیح ہے، جیسی تمہاری مرضی۔ اگر تم نہیں بتانا چاہتی تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر تمہیں لگے کہ تمہیں شیئر کرنا چاہیے تو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ جی؟ اس کا جواب سن کر شیروز کمرے سے باہر نکل گیا۔ شیروز کے جانے کے بعد آئلہ کافی دیر سوچتی رہی کہ اسے شیروز کو بتانا چاہیے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ اسے بتا دینا چاہیے۔ ہاں، مجھے شیروز کو بتانا چاہیے، ایسے تو میں کبھی بھی اس مشکل سے نہیں نکل پاؤں گی اور وہ مجھے ایسے ہی ٹینشن دیتا رہے گا۔ اس نے خود سے کہا۔ عاجل، جس نے ویسے ہی مائکرو فون کنیکٹ کیا ہوا تھا، اس کی بات سن کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ اگر وہ کسی کو بتا دیتی تو یقیناً اس کا ڈر بھی کم ہو جاتا اور شیروز اس کی ڈھال بھی بن جاتا، جو کہ وہ نہیں چاہتا تھا۔ اس کے لیے جیسی بے سہارا لڑکی کو کڈنیپ کروانا یا پھر شوٹ کروانا کوئی بڑا کام نہ تھا، لیکن وہ اسے ذہنی اذیت دینا چاہتا تھا۔ اس کے دل میں اپنا ڈر دیکھنا چاہتا تھا، جو کہ ایسے ختم ہو جاتا۔ اس نے اسے کال ملائی اور غصے سے بولا، خبردار، اگر تم نے کسی کو بھی کچھ بتایا، نہیں تو تمہارے پکچرز ایڈٹ کروا کر تمہارے گھر بھجوا دوں گا، سمجھی؟ اس کی بات پر آئلہ کے ہاتھ میں موجود فون پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑی۔ اور یہ بات ذہن سے نکال دو کہ کوئی بھی تمہیں مجھ سے بچا سکتا ہے، تمہیں میرے قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے اگر اپنی عافیت چاہتے ہو تو چپ رہو اور جو میں کہتا ہوں وہ کرتی جاؤ، نہیں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ اور اب یہ مت سوچنے بیٹھ جانا کہ مجھے کیسے بتا کہ تم اپنے سو کالڈ کزن کو بتانے والی تھی۔ تو وہ ایسے ڈیئر کہ میری ہر وقت نظر تم پر ہے اور میں اپنے دشمن کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھتا ہوں، اور تم تو میری اسپیشل والی دشمن ہو، تو اس لیے ایکسٹرا نظر رکھنا تو بنتا ہے نا۔ اس لیے چپ میں ہی تمہاری بھلائی ہے۔ اسے دھمکا کر اسے فون بند کر دیا، جبکہ آئلہ ایک دم بیڈ پر گر پڑی۔ اگلے دن رفعت بیگم شمع بیگم کے کمرے میں شیروز کے انکار کا بتانے گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی آسرے میں رہیں۔ وہ اندر داخل ہوئی تو مروہ بھی کمرے میں موجود تھی۔ آئیے بھابھی۔ مروہ بیٹے، آپ باہر چلے جاؤ، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ انہوں نے مروہ کو کمرے سے جانے کا کہا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ڈائریکٹ انکار پر دل برداشتہ ہو، اور شمع کے بتانے میں فرق تھا۔ جی ممانے، وہ فرما برداری سے جی کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن تجسس سے دروازے کے باہر ہی کھڑی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ضرور اس کے اور شیروز کے بارے میں ہی بات کرنے آئی ہوں گے۔ شمع، مجھے تم اور مروہ دونوں عزیز ہو۔ میرے لیے مروہ اور شیروز ایک جیسے ہیں۔ میں نے کبھی بھی مروہ کو شیروز سے علیحدہ نہیں سمجھا، بلکہ اسے ہمیشہ اپنی بیٹی کی طرح چاہا ہے۔ لیکن شیروز اس رشتے کے لیے نہیں مانا، وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے۔ لیکن بھابھی، میں جانتی ہوں کہ تمہیں برا لگا ہوگا،
لیکن یہ سوچو کہ اگر ہم آج زبردستی یہ رشتہ طے کر دیتے ہیں تو کیا شیروز مروہ کو خوش رکھ سکے گا؟ بات کی زیادہ اذیت سے بہتر ہے کہ ابھی تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لی جائے۔ میں معافی مانگتی ہوں تم سے، لیکن اس بات کو دل پر نہ لینا۔ شیروز جتنا میرا بیٹا ہے اتنا ہی تمہارا بھی ہے، اس لیے اس کے بارے میں بدگمان مت ہونا۔ انہوں نے التجا کی۔ بھابھی آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بھی شیروز کی خوشی عزیز ہے اور مروہ کو میں سمجھا دوں گی، انہوں نے پھیکی مسکراہٹ سے کہا۔ ان کا شیروز کو داماد بنانے کا خواب، وہ جو کافی دیر پہلے سے دیکھ رہی تھی، آج چکنا چور ہو گیا تھا۔ مروہ جو دروازے سے کان لگائے اندر کی گفتگو سن رہی تھی، شیروز کے انکار اور کسی اور کو پسند کرنے پر اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ اسے یقین تھا کہ شمع اس کے لیے بولے گی، لیکن انہوں نے بھی شیروز کی خوشی کو ترجیح دی۔ وہ تن فن کرتی شیروز کے کمرے کی جانب بڑھی۔ آج اتوار تھا، اس لیے وہ آج گھر پر ہی تھا۔ اس نے دھکا دے کر دروازے کو کھولا۔ وہ جو شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بال برش کر رہا تھا، ٹھا کی آواز پر اس نے ناگواری سے دروازے کی طرف دیکھا تو ناگواری کی جگہ حیرت سے وہ اس کے لال بھبوکا چہرے کو دیکھنے لگا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ریجیکٹ کرنے کی؟ ہاں، اس نے اس کا گریبان پکڑ کر چلا کر کہا۔ گریبان چھوڑو میرا مروہ، اس نے نرمی سے کہا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کا انکار اس تک پہنچ گیا ہے۔ کیوں کیا ریجیکٹ؟ کیا کمی تھی مجھ میں؟ کیا میں خوبصورت نہیں، یا پھر وہ چڑیل مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے؟ مروہ نے اس کا گریبان ہنوز پکڑے ہوئے تھے۔ دیکھو مروہ، تم اس وقت ہوش میں نہیں ہو، ہم بعد میں اس بارے میں بات کریں گے۔ نہیں، مجھے ابھی بات کرنی ہے، اس نے ضدی لہجے میں کہا۔ مروہ، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، پھر کیسے میں تم سے شادی کر سکتا ہوں؟ لیکن میں تو تم سے محبت کرتی ہوں۔ لیکن میں نہیں کرتا مروہ۔ کون ہے وہ لڑکی؟ اس نے اس کے صاف انکار پر اس کا گریبان چھوڑ کر پست لہجے میں پوچھا۔ ابھی نہیں بتا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی میں نے خود اسے نہیں بتایا اپنی فیلنگز کا۔ اگر اس نے انکار کر دیا تو کیا تم مجھے اپنا لو گے؟ اس نے آس سے کہا۔ نہیں، میں پھر بھی تم سے شادی نہیں کروں گا، کیونکہ تم میری اچھی دوست ہو اور میں تمہیں وہ ساری خوشیاں نہیں دے پاؤں گا جو تم ڈیزرو کرتی ہو۔ میں تم سے تو کیا، کسی سے بھی شادی نہیں کروں گا۔ اگر کروں گا تو صرف اس سے۔ تم نے ابھی کہا کہ تم مجھے اپنی اچھی دوست سمجھتے ہو، تو میں تمہیں اسی دوستی کا واسطہ ہے۔ تم مجھے اس لڑکی کا نام بتاؤ، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ آہلہ، یک لفظی جواب آیا۔ مروہ کو لگا اس کے سر پر اصل بم تو ابھی پھٹا ہے۔ اس نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا۔ دیکھو مروہ، تم آہلہ سے کچھ نہیں کہو گی، بلکہ کسی سے کچھ نہیں کہو گے۔ وہ غائب دماغی سے سر ہلا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے اپنے کمرے کا نقشہ بدل دیا۔ ہر چیز جو اس کے ہاتھ میں آ رہی تھی وہ توڑے جا رہی تھی۔ اتنی تکلیف تو اسے یہ سن کر کہ وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے نہیں ہوئی تھی، جتنی سے یہ جان کر ہوئی تھی کہ وہ آہلہ سے محبت کرتا ہے۔ وہ بھلا کیسے ایک سامنے رنگ والی لڑکی سے شکست کھاتی، جس کا نہ رنگ تھا نہ روپ؟ اسے اپنی شکست قبول نہیں، وہ بھی آہلہ کے ہاتھوں۔ اس نے غصے میں لیمپ اٹھا کر شیشے پر مار کر شیشے کو چکنا چور کر دیا اور بے ڈھنگے کہکے لگا کر ہنس دی۔ وہ اس وقت ایک پاگل اور جنونی لگ رہی تھی اور شیشے کا ٹکڑا پکڑ کر ہنسنے لگی اور اپنی کلائی پر رکھ کر کٹ لگا لیا۔ شمع بیگم نے جو ہی دروازہ کھولا، کمرے کی حالت دیکھ کر ان کا دل سہم گیا۔ وہ کیسے مروہ کو سمجھائیں گی؟ وہ جانتی تھی وہ ذرا ضدی طبیعت کی مالک ہے، اور پھر شیروز کو تو شروع سے ہی اس نے اپنا کہا تھا۔ ایسے میں اسے کہنا کہ وہ شیروز کو بھول جائے، یہ ناممکنات میں سے تھا۔ یہ سوچ کر وہ چیزوں پر سے گزرتی آگے بڑھی، لیکن جو ہی آگے بڑھی سامنے وہ زمین پر بے سود پڑی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ اور زمین پر خون لگا ہوا تھا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتی چیختی اس کی طرف بڑھی۔ باقی کے گھر والے ان کی چیخ پر ہڑبڑا کر کمرے میں داخل ہوئے تو وہ مروہ کا سر گود میں لیے روتی ہوئی دکھی۔ ان سب کا دل انجانے خوف سے دھڑکا۔ شیروز جلدی سے آگے بڑھا اور اس کی نبض چیک کی جو ہلکی رفتار سے چل رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اسے گود میں اٹھایا اور باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ رفعت بیگم نے روتی ہوئی شمع کو پکڑا اور اسے لیے باہر بھاگی۔ ان کے باہر جانے تک شیروز اسے بیک سیٹ پر لٹائے خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ ساجد صاحب اس کے ساتھ پیسنجر سیٹ پر بیٹھے
اور گاڑی اسپتال کے راستے پر ڈال دی۔ شمع بیگم اور رفعت دوسری گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ اسپتال پہنچی۔ پیچھے آہلہ اور شکیلہ خالہ اس کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ شیروز نے اسپتال کے باہر گاڑی روک کر جلدی سے اسے گود میں باہر نکالا اور جلدی سے اسے لیا ہاسپٹل کے اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ہی ان کی گاڑیاں بھی رکی۔ ڈاکٹر صاحب، میری بیٹی کیسی ہے؟ ڈاکٹر کے باہر نکلتے ہی رفعت بیگم نے تڑپ کر ڈاکٹر سے پوچھا۔ جی اب وہ خطرے سے باہر ہے، اگر آپ لوگ تھوڑی دیر کرتے تو ان کے لیے مشکل ہو سکتی تھی، ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں کہتا چلا گیا۔ رفعت بیگم ڈاکٹر کی بات سن کر شکرانے کے نوافل ادا کرنے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ شمع بیگم جانتی تھی کہ یہ اس کا ری ایکشن تھا انکار پر، اس لیے وہ اس کے عمل پر اس سے ناراض بیٹھی ہوئی تھی۔ مما، اس نے روتے ہوئے انہیں پکارا تو وہ اس کی پکار پر تڑپ کر ناراضگی کو بھلاتی اس کی طرف مڑی۔ جی مما کی جان، آپ کو ذرا بھی میرا خیال نہیں آیا تھا ایسی حرکت کرتے ہوئے؟ ایک بار بھی نہیں سوچا تم نے کہ تمہارے بعد میرا کیا ہوگا؟ ایک تم ہی تو ہو جس کے لیے میں جیتی ہوں۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا۔ مما، مجھے اس وقت کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں بس خود کو ختم کر دینا چاہتی تھی۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ مما، آپ کو پتہ ہے وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے، اور پتہ ہے وہ کس سے محبت کرتا ہے؟ مروہ نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کس سے؟ مما، وہ آہلہ سے محبت کرتا ہے، اس نے خود بتایا مجھے۔ مما، میں نے کہا تھا نا وہ مجھ سے میرے شیروز کو چھین لے گی۔ مما دیکھیں، اس نے مجھ سے میرے شیروز کو چھین لیا۔ مما، اب میں کیا کروں گی؟ اس نے روتے ہوئے کہا۔ اس کے انکشاف پر تو وہ کچھ بول ہی نہ سکی، یعنی ماضی ایک بار پھر دہرایا گیا تھا۔ پہلے اس کی ماں نے اس کی محبت کو منو مٹی تلے سلا دیا تھا، اور اب اس کی بیٹی ان کی بیٹی سے محبت چھن گئی تھی، اور احتشام کی طرح مروہ نے بھی خود کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو کیا مروہ بھی؟ اس کے آگے وہ سوچ نہ سکے، اس کے آگے سوچنا بھی ان کے سانس روک رہا تھا۔ انہوں نے اس کی پیشانی چومی۔ تم نے غلط کیا مروہ، تم بزدل تو نہیں تھی جو تم نے یہ راستہ اپنایا۔ تم خود کو ختم کر کے میدان چھوڑنے لگی تھی، جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ رفعت کبھی بھی اسے بہو نہیں بنائے گی، تو تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم مجھے بتاتی، ہم مل کر اس کا کوئی حل نکالتے، اور تم بجائے سے شیروز کے دل سے نکالنے کے خود ہی اس کا راستہ صاف کرنے چلی تھی۔ جب بات بیٹی کی جان پر آئی تو انہیں کچھ غلط نہیں لگ رہا تھا، انہیں بس اپنی ہی بیٹی کی خوشی چاہیے تھی۔ مما، لیکن وہ اس سے محبت کرتا ہے، اور ممانی شیروز سے بہت محبت کرتی ہیں، وہ انہیں منا لے گا، اس نے چھت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو اس کا مطلب تم میدان چھوڑ کر خود آہلہ کی گود میں اس کی محبت ڈال رہی ہو؟ مما، میں کیا کروں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ وہ سانولی میرے سے جیت جائے۔ اس کے لہجے میں آہلہ کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ تو کون کہہ رہا ہے کہ تم اس سے شکست کھاؤ، بلکہ تم اسے شیروز کی نظروں میں نیچے گراؤ، اور تم جانتی ہو کہ تمہیں یہ کیسے کرنا ہے۔ اس کی ماں نے تو مجھ سے میری محبت چھین لی تھی، لیکن تم اسے اپنی محبت مت چھیننے دینا۔ آئی پرومس مما، اگر شیروز میرا نہیں ہوا تو میں آہلہ کو بھی اس کا نہیں ہونے دوں گی، اس نے عزم سے کہا۔ رات کو ہی اسے ڈسچارج مل گیا تھا۔ سب کو معلوم پڑ گیا تھا کہ اس کا اتنا شدید ری ایکشن کیوں تھا۔ شیروز نے اس سے اب تک بات نہیں کی تھی، وہ اس سے ناراض تھا۔ سب اسے ہدایت دے کر چلے گئے تو اس نے باہر جاتے ہوئے شیروز کو آواز دی۔ اس نے صرف کہا۔ اسے اس کے ری ایکشن پر غصہ تھا۔ ناراض ہو؟ مروہ نے پوچھا۔ تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ شیروز نے سوال کے بدلے سوال کیا۔ ہونا چاہیے، لیکن میں اس وقت اپنے حواس میں نہیں تھی۔ جب ایک دم آپ کو پتہ چلے گا جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے، تو انسان اپنے حواس میں نہیں رہتا۔ خیر، تم کیسے سمجھو گے؟ جو بھی ہے مروہ، لیکن اپنی جان لینے کی کوشش کرنا یہ کہاں کا حل ہے؟ اور تم ایک پڑھی لکھی لڑکی ہو کر ایسی جاہلانہ حرکت کرنے چلی تھی۔ اس نے اسے گھورا۔ اچھا، اب تم ناراضگی ختم کرو، میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گی۔ وعدہ؟ ہاں، پکا وعدہ۔ ٹھیک ہے، اب تم ریسٹ کرو۔ اسے ریسٹ کا کہہ کر شیروز کمرے سے چلا گیا۔ جاری ہے بلکہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں
ناول اگر اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیں، یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔